वजारत खजाना की इकनॉमिक अपडेट आउटलुक के मुताबिक रवां माली साल के पहले 6 माह में महंगाई काबू में, ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत और रुपए की कदर मुस्तहकम रही। मगर इसी रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात में कमी और दरामदात में नुमायां इजाफा हुआ। मजबूत मईशत की बुनियादी अलामत बरामदी इजाफा होती है, मगर यहाँ सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई देती है, जो इस्तेहकाम के दावों पर सवाल खड़ा करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में शदीद कमी आई। पहली शशमाही में बैरूनी सरमायाकारी का हजम कम रहा और 1 महीने में सरमाया मुल्क से बाहर गया। अगरचे मालियाती एतबार से कलील मुद्दती सरमायाकारी रिपोर्ट हुई, मगर ये तवील मुद्दती एतमाद की अलामत नहीं है। ये हकीकत वाज़ेह करती है कि सरमायाकार सनती या पैदावारी मंसूबों के बजाय वक्ती मुनाफे को तरजीह दे रहे हैं, जो मईशत के लिए एक संजीदा चैलेंज है। वजारत खजाना के मुताबिक महंगाई की शरह कम होकर मोतदिल सतह पर आ चुकी है और पहली शशमाही में औसत महंगाई महदूद रही। ताहम ये हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में महंगाई तारीखी सतह तक जा पहुंची है और अवामी कुव्वत खरीद बुरी तरह से मुतासिर है। महंगाई में कमी के बावजूद तवानाई की ज्यादा कीमतें और टैक्सों का बोझ बदस्तूर अवाम और सनत दोनों के लिए ही दबाव का बायस है। स्टेट बैंक खुद तस्लीम करता है कि महंगाई के खिलाफ जंग तो जीती जा चुकी है, मगर बैरूनी शोबे की बहाली की लड़ाई अभी भी जारी है। बैनुल-अक़वामी ज़खायर अब भी मनफी सतह पर है, यानी मुल्क के ज़िम्मे वाजिबात उसके दस्तयाब ज़खायर से कहीं ज्यादा हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारहाना अंदाज में डॉलर खरीदना इसी कमजोरी की निशानदही करता है। जब तक ज़खायर मुस्बत नहीं होते, मईशत को महफूज नहीं कहा जा सकता है। पार्लियामान में पेश की गई मालियाती पॉलिसी बयान के मुताबिक हर पाकिस्तानी पर कर्ज का बोझ 3 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है। मजमूई सरकारी कर्ज में इजाफा हुआ और बजट खसारा कानूनी हद से कहीं ज्यादा रहा। सूदी अदायगियों में इजाफे ने हुकूमती अखराजात को मजीद दबाव में डाल दिया है, जबकि किफायत शारी के दावों के बावजूद हुकूमती अखराजात में कमी कहीं नजर नहीं आई। ज़राए के मुताबिक मौजूदा माशी सूरत हाल किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम की इजाज़त ही नहीं देती। ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए मौजूदा सियासी निज़ाम को चलना होगा और किसी ऐसी तहरीक या सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो माशी इस्तेहकाम को खतरे में डाले। ज़राए का यह भी कहना है कि मुल्क की माशी हालात ने सियासी बेचैनी की गुंजाइश ना होने के बराबर छोड़ दी है। अगर हुकूमत मईशत के नाम पर सियासी सरगर्मियों को महदूद करती है और किसी भी अदम इस्तेहकाम की इजाज़त नहीं देती, तो क्या खुद ये कमज़ोर माशी हक़ाइक़, कमज़ोर बरामदात, बढ़ता कर्ज, मनफी बैरूनी ज़खायर और सुकड़ती सरमायाकारी आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज नहीं बन जाएंगे? सवाल ये नहीं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की इजाज़त दी जाए या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या मौजूदा माशी हालात बखुद सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म देने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, रजा रूमी, ज़ैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं, ज़राए बयानिया महज सियासी ज़रूरत या ज़मीनी हक़ाइक़ का अक्कास। ज़ैगम साहब, माशी इस्तेहकाम की खातिर अगर सियासी सरगर्मियों को महदूद करने की बात की जाए या ये बयानिया रखा जाए, मगर जो इंडिकेटर्स मौजूद हैं इस वक्त, जो हमारी मईशत की कमज़ोरी को ज़ाहिर कर रहे हैं, जो हक़ाइक़ हैं, क्या आने वाले वक्त में खुद हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज नहीं बन जाएंगे? इस बयान में शायर ये कह रहा है कि हम PTI को सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देंगे। अगर वो सर निकालेंगे तो हम डंडा मारेंगे, क्योंकि वो बाहर निकल आए तो वह हमें डंडा मारेंगे। ये है पाकिस्तान की सियासी हकीकत। इसमें कोई शक नहीं कि अगर मुसलसल स्ट्रीट एजिटेशन हो, धरने हो रहे हों, लॉकडाउन हो रहे हों, सिविल नाफरमानी हो, तो इन्वेस्टर भाग जाता है, सरमाया भी भाग जाता है, मईशत भी मसाइल में चली जाती है। और ये हम देख रहे हैं 2018 से भी पहले से, जब से तब्दीली प्रोजेक्ट शुरू हुआ और फिर एक दूसरा प्रोजेक्ट आया कि पैनामा क्राइसिस में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जिस तरह से गिरी थी, अभी तक उस लेवल पर डॉलर टर्म्स में नहीं पहुंची जो आज से 7 साल पहले थी। क्योंकि उसके बाद मुसलसल हम सियासी बहरान में रहे हैं, मुसलसल गैर यकीनी का शिकार रहे हैं, मुसलसल हमारी करेंसी गिरी है, तकरीबन तिहाई होकर रह गई है। अफरात ज़र वहाँ तक पहुँचा है जहाँ 78 साल में नहीं पहुँचा था। इन्वेस्टमेंट सिफर होकर रह गई है। ग्रोथ हमारी आबादी की रफ्तार से नीचे गिर कर रह गई है। ये हुआ है इस अरसे में, और उसकी क्या वजह है कि सियासी धींगा मुश्ती के माहौल में, इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और प्रोटेस्ट के माहौल में
ان گورنمنٹس نے اور دونوں قسم کی گورنمنٹس نے, پی ٹی آئی نے بھی, پی ڈی ایم نے بھی, موجودہ سیٹ اپ نے بھی جو فیصلے کیے ہیں اور معاشی فیصلے بھی جو کیے ہیں وہ خوف میں کیے ہیں, وہ دباؤ میں کیے ہیں, وہ جو زمینی حقائق تھے اس کے مطابق نہیں کیے. مثال کے طور پر جب تیل کی, پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی ضرورت تھی, نہیں کیا, بہت دیر سے فیصلے کیے, بہت نقصان سے کیے. گیس کی قیمت, بجلی کی قیمت, تو بحران کو انہوں نے پیدا کیا. آئی ایم ایف کا پروگرام بار بار معطل ہوا, دونوں نے کیا, پی ٹی آئی نے بھی کیا, مسلم لیگ نواز نے بھی کیا. عمران خان نے جاتے جاتے تیل پر سبسڈی دے دی جبکہ حالت بہت خراب تھی, آئی ایم ایف سے نکال کر گئے. پھر اسحاق ڈار صاحب آئے تو جو ہم گئے تھے واپس آئی ایم ایف میں, انہوں نے پھر پاکستان کو نکال باہر کیا, ایک اور بحران آیا. اور یہ دونوں طرح کے فیصلے اس سیاسی بحران کی وجہ سے ہو رہے تھے. سبسڈیز دی گئیں جن سبسڈیز کو دینے کی ضرورت نہیں تھی, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو سیاسی بحران ہے یہ مسلسل جب سے چل رہا ہے, پاکستان کی معیشت بہت ہی بڑے مسئلے میں ہے. لیکن ہم اس بحران کو صرف پروٹیسٹ تک ریڈیوس نہیں کر سکتے. پروٹیسٹ ایک سمپٹم ہے, ایک علامت ہے اس سیاسی ڈس فنکشن کا, اس سیاسی بے عملی کا, سیاسی اتفاق رائے نہ ہونے کو جس وقت پاکستان. زیغم صاحب, یہی جو نقطہ آپ نے پچھلے 2 جملوں میں کہا ہے, تو پھر کیا حکومت یا یہ جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے, کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ دیکھیے, حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ ایک سیاسی بیانیہ ہے. یہ میں نے نہیں کہا حکومت کا بیانیہ ہے, وہ جی حکومت کا ہی بیانیہ ہے نا. حکومت یہ کہہ رہی ہے نا کہ پروٹیسٹ جو ہیں, مخالفوں کا پروٹیسٹ, ہر حکومت پاکستان میں یہ کہتی ہے کہ جو مخالف پارٹی کا پروٹیسٹ ہے, اگر وہ پروٹیسٹ ہوگا تو ملک میں تباہی آ جائے گی. دیکھیں, اگر پیسفل پروٹیسٹ ہوں تو ملک میں معاشی ترقی بڑھتی ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک نارمل ملک ہے. لیکن یہاں دونوں طرف سے مسئلہ ہے. حکومت بھی پروٹیسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں, اور دوسری طرف بھی دیکھیے کہ ان کے پروٹیسٹ کی نیچر کیا ہے. 9 مئی جیسا پروٹیسٹ کر دیتے ہیں. ابھی ویڈیو چل رہی ہے, خان صاحب کی جو وہ بہن ہے, وہ محترمہ نورین صاحبہ, وہ یہ فرما رہی ہیں کے پی کے کارکنوں کو جا کے تربیلا کو بجلی بند کر دینا. اب کیا ان کو اندازہ ہے کہ جو وہ فرما رہی ہیں اس کے نتائج ان کے اپنے ورکرز کے لیے, پارٹی کے لیے, ان کی اپنی ذات کے لیے اور سیاست کے لیے کیا ہوں؟ ویلڈ پوائنٹ. حکومت کی خواہش ہے کہ اپوزیشن کی سیاست کو محدود کیا جائے. ہر حکومت کی یہ خواہش ضرورت ہے. ٹھیک, جہاں تک سیاسی ڈکشنری کی بات ہے, دنیا میں جمہوریت کی ایک قائم شدہ اس بات کی ڈکشنری موجود ہے کہ پروٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں. لیکن مجھے ایڈ کرنے دیجئے, بات صرف یہاں تک نہیں ہے. سیاست کے اور پہلو ہیں جو معیشت کو برباد کر رہے ہیں. جو الیٹ کی رینٹ سیکنگ ہے, جو پیٹرنیج کی پالیٹکس ہے, کیا وہ سیاست کا حصہ نہیں؟ کیا وہ معیشت کو برباد نہیں کر رہی؟ جو رول آف لا کا نہ ہونا ہے, جسے سیاستدانوں نے, حکومتوں نے قائم کرنا ہے, جو کنٹریکٹ انفورسمنٹ کا نہ ہونا ہے, جو پاکستان میں فیصلہ سازی کا بحران ہے, جو سیاسی عدم اتفاق ہے, یہ تمام چیزیں, یہ سیاست سے متعلق تمام چیزیں معیشت کا کباڑہ کر رہی ہیں. ان تمام پر پاکستان کی پار الیٹ کو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, 1 پیج سسٹم کی حکومت کو قائم ہوئے 2 سال ہونے کو آئے ہیں, کوئی بڑا چیلنج موجود نہیں, اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ, میڈیا, سیاسی جماعتیں, کچھ, مگر معاشی صورتحال میں ایف ڈی آئی, بیرونی سرمایہ کاری ہو, ایکسپورٹ ہو, سب کچھ میں کمی ہے. ٹرسٹ فیکٹر ہے جو نہیں دکھائی دے رہا ہے. کیا یہ اس بات کا اظہار نہیں کہ عالمی سرمایہ دار یا انویسٹر موجودہ سیاسی و معاشی نظام کسی پر بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں؟ یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنا اعتماد ہے یا نہیں ہے. میرے خیال سے یہ کچھ اس طرح کا معاملہ کافی عرصے سے درپیش ہے پاکستان کو, کہ یہاں پر جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کو یہ اپنے جو سرمایہ کاری کے اوپر ریٹرنز جو ہیں یا جو ان کو حاصل ہوگا پروفٹ, وہ نہیں دکھائی دیتا. اور اس کی وجوہات سب جانتے ہیں, آپ کے بھی علم میں ہے. سیکیورٹی کا بھی ایک ایشو ہے بہت بڑا, دوسرا جو یہاں پہ ٹیکس کا نظام ہے, اور اس کے علاوہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے, کرپشن ہے, وغیرہ وغیرہ. تو سرمایہ کار جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بیرونی سرمایہ کار نہیں آ رہے. لیکن اس سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈومیسٹک یا اندرون ملک جو پاکستانی سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کیوں نہیں لگا رہے. اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے پاکستانی جو ہیں لوگ جن کے پاس سرپلس کیپٹل ہے, وہ یہاں پر کیوں نہیں انویسٹ کر رہے, اور اس کے بجائے وہ باہر کیوں, مثلا دبئی ریئل اسٹیٹ میں اربوں روپے کیوں انویسٹ ہوئے ہیں پاکستان سے,
یہی سوال رہتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں انویسٹ ہوئے کسی پروڈکٹیو فیلڈ میں یا مینوفیکچرنگ میں یا کسی اور انڈسٹری میں. تو یہ والا سوال جو ہے حکومت کو اچھی طرح پتا ہے. ہر منسٹر سے اگر آپ بات کریں گی، فائنانس منسٹر سے بات کریں گی، تو ان کو ادراک ہے ان سب چیزوں کا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کسی میں وہ سیاسی جسے کہنا چاہیے ول ہوتی ہے، پولیٹیکل ول وہ نہیں ہے کہ وہ مل بیٹھ کر ساری پارٹیوں کے ساتھ اور سارے کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک فیصلہ کریں کہ یہاں کی اشرافیہ جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے پاکستان کی معیشت کو، ان کو تھوڑی بہت سیکریفائس دینی پڑے گی، قربانی دے کر ہی وہ اس ملک کی معیشت کو تھوڑا سا بحال کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہے معیشت کی بات. اب آپ نے چونکہ سوال اس پیرائے میں کیا ہے سیاسی احتجاج کے، تو دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے یا تھریٹ کیا ہے نظام کو؟ وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے معاشی زبوں حالی. جب تک معیشت پاکستان کی امپروو نہیں ہوگی، لوگوں کے روزگار نہیں بڑھیں گے، اور جو ہے ترقی کی شرح جو ہے وہ اوپر نہیں جائے گی، اس وقت تک یہ نظام سٹیبل نہیں ہوگا. صاحب سیاسی ایکٹیویٹی محدود کر کے کیا وہ چیلنج اچیو ہو جائے گا؟ دیکھیے سیاسی ایکٹیویٹی محدود کرنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کہا جا رہا تھا کہ اگر تو سیاسی ایکٹیویٹی پیسفل رہے اور اس کی ضمانت ہو کہ وہ اس میں کوئی وائلنس نہیں ہوگا یا اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا جو کہ ریاست کے اوپر ہی کوئی حملہ ہو جائے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر وہ ہو نہیں سکتا، اور یہ صرف ایک 9 مئی ایک اکیلا واقعہ نہیں ہے، اور بہت سارے اس طرح. پھر اسی طرح دوسری جو مذہبی گروہ ایک احتجاج کر رہا تھا، اس نے کتنے پولیس مند کو مار دیا، ایس ایچ او کو. جی، تو اس لیے احتجاج کا ایک یہ ہے، مگر اس میں ایک خوف بھی ہے نظام کو، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی نہ رکھتے ہوں، لیکن جب احتجاج ہوتا ہے تو وہ ان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کی بنا پہ وہ بھی سڑکوں پہ نہ نکل آئے. ٹھیک ہو تو یہ ایک حقیقی معنوں میں تھریٹ ہے. جی بالکل درست. شہزاد چودھری صاحب، کیا یہ جو بیانیہ ہے کہ معاشی استحکام کو نقصان پہنچانے والی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں، یہ محض سیاسی ضرورت ہے، زمینی حقائق کا عکاس ہے، یا یہ فیصلہ، یہ تھاٹ پروسیس بھی کسی خوف اور دباؤ کے نتیجے میں ہے؟ اچھا دیکھیں، 8 فروری ہو، 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، یہ پچھلے 2.5-3 سال کے اندر صرف 3 دن بنتے ہیں. باقی سال کے 365 دن اور پھر 2.5 سال کا تقریباً عرصہ اگر آپ گن لیں تو میرے حال میں 3.5 سال جب سے یہ پی ڈی ایم وغیرہ ملا کے، اور پھر یہ حکومت ابھی تقریباً 1.5 سال کے قریب آ رہی ہے یا 2 سال کے قریب آ رہی ہے. تو یہ ملو کے جب آپ ٹائم دیکھتے ہیں تو اس میں تو صرف 3 دن ایسے تھے جن کو خطرناک سیاسی صورتحال سے تعبیر دی جا سکتی ہے. تو باقی تو سب دن اویلیبل تھے، تو اس کے اندر کیوں ہم یہ نہ کر سکے؟ دیکھیے، ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے یہاں پر انویسٹر نہیں آتا. انویسٹر اس لیے نہیں آتا کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اگر کسی سڑک کی سائڈ پہ چل رہا ہوں گا تو میں کسی مین ہول میں گر کے ختم نہ ہو جاؤں، اگر مجھے نکال بھی کوئی نہیں پائے گا. انویسٹر اس لیے نہیں آتا، اس کو پتا ہے کہ میں کسی بلڈنگ میں گیا تو وہاں آگ لگ گئی تو مجھے بچنے کا، بھاگنے کا، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. آپ صرف اپنی سب لوگ ہم اپنے نیچے دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو ہمیں یہ تمام صورتیں نظر آ جاتی ہیں کہ انویسٹر اس ماحول میں نہیں آیا کرتا. انویسٹر کو پیسہ بھی عزیز ہے، لیکن اس سے اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. تو جب تک آپ یہ جو چیزیں ہیں اپنے معاشرے کے اندر ان کو درست نہیں کریں گے، وہ انویسٹر نہیں آئے گا. دوسری ایک اور سیاسی لغت کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور سیاسی لغت کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ آن پہنچے ہیں؟ لیکن لگتا یوں ہے کہ ہر جلسہ یا ہر جو اپنا اظہار ہے، سیاسی اظہار، وہ ہڑتال ہی بنے گا، ہڑتال کی شکل میں سامنے آتا ہے. اور جو دوسری سائڈ ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ ہر ہڑتال بغاوت ہے. یعنی ٹکراؤ ہونا ہے 2 قوتوں کا. سیاست کے اندر اپنی سوچ، فکر اور کسی دلیل کا کام نہیں ہے، یہ ٹکراؤ کا نام ہے. ٹکراؤ کا مطلب یہ ہے کہ فورسز آن بوتھ سائڈز آپس میں سٹیل آن سٹیل ٹکرا جائے، کچھ ادھر مر جائیں، کچھ ادھر مر جائیں. یہ اس قسم کی سیاست کسی طریقے سے ہمارے بیچ میں آن ٹپکی ہے زیرو سم گیم کے اندر. یہاں پہ بلڈنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں پہ بلڈ کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، بنانا نہیں ہے، یہاں پہ ٹکراؤ اور ختم کرنے کا کانسیپٹ ہے سیاست کے اندر. تو یہ سیاست کو اگر کوئی سوچنا چاہتا ہے، اور ہم اتنے بڑے مسئلے کو اس وقت ڈیل کر رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، تو اگر سوچنا چاہتا ہے تو پہلے سیاست کو درست کرے، تاکہ سیاست کا ایک ایسا رویہ نکلے جو کہ ٹالرنس کی بنیاد پہ ہو، جو کہ دلیل کی بنیاد پہ ہو، جو فکر کی بنیاد پہ ہو، اپنی سوچ کی بنیاد پہ ہو.
لیکن وہ ایسا نہیں ہے. ہم صرف ٹکراؤ کو سیاست سمجھتے ہیں, اور یہ ہماری اس وقت جو تباہی کا پیش خیمہ ہے وہ یہ چیز ہے جو کہ بن چکی ہے. آ جائیے اب اس کے اوپر جو معیشت کا بات ذکر کیا. میں نے کہا نا کہ 3 دن تھے, چلو 10 دن لگا لیتے ہیں. باقی ملا ملو کے یہ پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے سارے انہوں نے تنگ کیا, کچھ بازار بند ہو گئے, کچھ ادھر سے گڑبڑ ہو گئی, تو 10 دن کا 50 دن کر لیں. اچھا, اب وہ 3.5 سال کے اندر جو باقی دن تھے اس کے اندر پیداوار کیوں نہیں بڑھی, اس کے اندر اخراجات کم کیوں نہیں ہوئے, اس کے اندر فیصلہ آباد کی 150 ملیں کیوں بند ہو گئے, اس کے اندر ہم وہ پالیسی کیوں نہیں بنا پائے جس کے اندر کہ کسی کو منافع مل جاتا, ہم کیوں نہیں کر پائے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ جاتی, ہم کیوں یہ نہیں کر پائے کہ جو ان پٹس ہیں ان کے ان پٹ کی کاسٹ کو کنٹرول کر لیتے, انرجی کو ہم ریسٹرکچر کیوں نہیں کر پائے ابھی تک. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کرنا ہے؟ یہ کوئی وہ ایس آئی ایف سی کرے گی یا یہ ہماری جو جمہوری حکومتوں کی جو ذہن ہے وہ کریں گے ان چیزوں کو, اور کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ کہاں پہ کس کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں, کون کس سے کھا رہا ہے, کب تک کھاتے رہیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اپنے مفادات کے غلام ہیں, صحیح طور پر اپنے کسی بھی چیز کو پورا کر رہے ہیں. ڈنگ ٹپاؤ معیشت, ڈنگ ٹپاؤ سیاست, ہمارے دائمی جو مسائل ہیں ان کا دائمی حل نہیں ڈھونڈتے یہ لوگ. یہ صرف پیس میل ہمیں وقت گزارتے ہیں, کبھی ایک چیز کے پیچھے لگا دیتے ہیں ایک پتنگ کے, کبھی دوسری پتنگ کے پیچھے, کبھی بسنت ہے کبھی کچھ اور ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہماری گورننس زیرو اس لیے ہے کیونکہ گورننس کو کوئی نہ سمجھتا ہے, نہ کرنا چاہتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی گین ہے کسی کا. گین ہے تو نعروں کے اندر ہے جو کہ ہمیں مارنے مروانے کے لیے انہوں نے جو ایجاد کیے ہوئے ہیں, اور وہی ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر نہ معیشت پنپتی ہے نہ سیاست پنپتی ہے. عامر صاحب, کیا موجودہ حکومت معاشی استحکام کے بیانیے کو سیاسی بقا کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے؟ اچھا, اس کے 2 پہلو ہیں, ان کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پہلا تو ہے معیشت کا سیاست سے رشتہ. دیکھیں, معیشت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ تمام ملکوں کے اندر جو مستحکم معیشت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سیاست سے تھوڑا اوپر رکھتی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک دوسرے کی معاشی پالیسیز پر تنقید کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ جب لاہور اسلام آباد موٹر وے بننا شروع ہوئی تھی اس وقت سلمان تاثیر شہید جو ہے وہ اپوزیشن کے رہنما تھے پنجاب اسمبلی میں, انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے برابر ہے. اسی طرح جب پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس لگانا شروع ہوئے تو شدید تنقید کی پی ایم ایل این نے, اور اس کو کہا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ بہت نقصان دہ ہیں پاکستان کی معیشت کی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے بھی اسی طرح کے پاور پروجیکٹس لگائے, بلکہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ شرائط کے اوپر لگائے, جبکہ وہی پیپلز پارٹی جو موٹر وے بننے پر اتنی تنقید کر رہی تھی 1990-91 کے اندر, وہ اب گلہ کرتی ہے وفاقی حکومت سے کہ یہ حیدرآباد سکھر والی موٹر وے جو ہے وہ کیوں نہیں بن رہی. تو ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ ایک معیشت کا سیاست سے ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ تنقید براہ راست ان اٹ سیلف معیشت پر اس پوری طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی کہ اس سے معیشت کا پہیہ ہی جام ہونے کا خطرہ. دوسرا اشیاء اس کا پہلو یہ ہے کہ سیاست کا معیشت پر اثر کیا ہوتا ہے, اور یہاں یہ معاملہ تھوڑا ٹیڑھا تب سے ہو گیا اشیاء جب پی ٹی آئی نے معیشت کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا. اس کا سب سے پہلا اگزامپل ہمیں ملا جب چین کے صدر کے دورے کو روکا گیا. دنیا کی اہم ترین شخصیت, پاکستان کے لیے ان کی اہمیت باقی دنیا سے بھی بڑھ کے تھی, لیکن جس طرح سے دھرنے کے ذریعے ان کے دورے کو سبوٹاژ کیا گیا, میرا خیال ہے اس اکیلے ایک واقعے سے پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے اس کا بھی اب آج تک بھی اس کا صحیح طریقے سے احاطہ نہیں کیا گیا. اسی دوران آپ نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کو اکسایا کہ وہ اپنے بجلی کے بل نہ دیں, پانی کے بل نہ دیں, اور جب وہ وزیر اعظم تھے اور ان کو اپنی حکومت ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی دانستہ خلاف ورزی کر کے صرف اپنی سیاست کی خاطر انہوں نے یہ پیٹرول پر سبسڈیز دینا شروع کر دی. تو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا سیاسی جماعتوں کو, تنقید ہم نے بہت دیکھی ہے مخالف سیاسی جماعتوں. تو عامر صاحب یہی آپ کی گفتگو پھر یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ اگر معاشی معاملات کو سیاسی ہتھیار بنا کر استعمال کیا گیا اور ملک کو نقصان ہوا, تو اس وقت جو حکومت کہہ رہی ہے سیاسی سرگرمی یا یہ جو بیانیہ اس کی اجازت نہیں, نقصان ہو رہا ہے, یہ پھر ضرورت ہے وقت کی؟ دیکھیے, اگر تو واقعی حکومت یہ بات کہہ رہی ہوتی تو پھر تو میں
बगैर किसी हिलोहजत के कहता कि मैं 100% उनके साथ इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि हुकूमत ये उसी अंदाज से ये बात कर रही है और उसी नीयत से बात कर रही है जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमतें ज़्यादातर बात करती हैं, और वो भी इसके अंदर अपना एक फौरी सियासी फायदा देख रही है। देखिए, जो हुकूमत के तमाम तर दावे हैं ना, इस्तेहकाम, चाहे हम उसको शॉर्ट टर्म इस्तेहकाम ही कहें, उसके बावजूद जब आप इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन से बात करते हैं तो वो परेशान इसलिए नजर आते हैं कि वो जो एक वाइडर विजन चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, वो उनको कहीं नहीं नजर आता। तो जब तक वो एक वाइडर विजन हमारे सामने नहीं आता, तब तक हुकूमत का ये कहना या किसी सियासी जमात की तरफ इशारा करना कि उनकी सियासत से मुल्क को नुकसान हो रहा है, वो उसमें कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं आ सकती है। दुरुस्त।